अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम शुरू करते हैं बीकॉम की बिज़नेस टैक्सेशन। जैसे कि आपको पता है कि टैक्सेशन एक बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है। बेसिकली टैक्सेशन का बिज़नेस टैक्सेशन से मुराद दो तरह की टैक्सेशन है। एक होता है डायरेक्ट टैक्सेशन, दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्सेशन। दोनों को हम बहुत तफसील से पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले हम देखते हैं कि पाकिस्तान में टैक्सेशन की हिस्ट्री क्या है। पाकिस्तान में जो करंटली इनकम टैक्स लॉ चल रही है वो कौन सी है और कैसे ये वजूद में आई है। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 कैसे हमारे पास वजूद में आए। हिस्ट्री ऑफ इनकम टैक्स लॉ इन पाकिस्तान। बेसिकली हमारा टॉपिक क्या है? हिस्ट्री ऑफ इनकम टैक्स लॉज इन पाकिस्तान। करंटली मैंने आपको बताया है कि पाकिस्तान में कौन सा ऑर्डिनेंस चल रहा है 2001 का विद अमेंडमेंट्स। जब पाकिस्तान वजूद में आया है तो उस वक्त पाकिस्तान में हमारे पास जो चल रहा था वो इनकम टैक्स एक्ट 1922 हमने अडॉप्ट किया है पाकिस्तान जब वजूद में आया, और इसी की बेस पे टैक्सेशन का सिस्टम अडॉप्ट किया गया। इसके बाद विद द पैसेज ऑफ टाइम, और ये जो है ना, ये जो इनकम टैक्स एक्ट था एप्लीकेबल ऑन होल पाकिस्तान। होल पाकिस्तान मीन कि पाकिस्तान के अंडर जितने भी स्टेट्स आते हैं वो उन सारों पे एप्लीकेबल है विद स्पेसिफाइड एरियाज। फिर एक कमेटी कायम की गई है जिसको नाम दिया गया टैक्सेशन इंक्वायरी कमेटी। टैक्सेशन इंक्वायरी कमेटी, ये कमेटी वजूद में आई है 1958 में, और इनका काम क्या था? टैक्सेशन के सिस्टम को इम्प्रूव करना था। उनमें कौन कौन शामिल थे? दो किस्म के लोग शामिल थे। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते थे, प्लस रिप्रेजेंटेटिव या रेप ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। ठीक हो गया बच्चों? स्टूडेंट्स समझ आ रही है? और इनका काम ये था टैक्सेशन इंक्वायरी कमेटी का कि इन्होंने एक रिपोर्ट बनाना है जो करंटली हमारे पास टैक्सेशन सिस्टम चल रहा है उनके ऊपर एक रिपोर्ट इंट्रोड्यूस कराना है, और वो रिपोर्ट उन्होंने सबमिट कराना है फॉर रिकमेंडेशन अमेंडमेंट्स इन 1922 एक्ट। बेसिकली 1922 का जो इनकम टैक्स एक्ट था उनको इम्प्रूव कराने के लिए ये टैक्सेशन इंक्वायरी कमेटी वजूद में आई थी।
اور یہ کمیٹی 1952 میں وجود میں آئی تھی۔ اس کمیٹی کا کام یہ تھا کہ جو 1922 کا انکم ٹیکس کا ایکٹ ہے ان کا انالیسس کرنا اور ان میں سجیشن دینا ہے کہ کون کون سی امینڈمنٹس ہمیں کرنی چاہیے۔ تو اسی سلسلے میں سپر ٹیکس ختم ہو گیا 1959 کے بیفور۔ جو انکم ٹیکس کے اوپر سپر ٹیکس کمپنیز اور فارمز کے علاوہ پرسنز پہ جو سپر ٹیکس لگتا تھا وہ ختم ہو گیا۔ 1959 میں ٹیکسیشن انکوائری کمیٹی نے سلیبس کا کنسیپٹ دیا، ریٹ آف ٹیکس سلیبس، کہ ٹیکس سلیب بنایا جائے اور اسی کے بیس پہ انکم کو ڈیفرنٹ پرسنٹیج سے ٹیکس کیا جائے۔ جن کا ہائر انکم ہو ان کو زیادہ ٹیکس کرنا چاہیے، جن کا کم ہے ان کو کم ٹیکس دینا چاہیے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس بیفور 1960 فائنینشیل ایئر کون سا ہوتا تھا؟ فائنینشیل ایئر ہمارے پاس ہوتا تھا فرام 1 اپریل ٹو 30 جون، 1 اپریل ٹو 30 مارچ 1 April of current year and 30 March of coming year. اور 1960 میں اس کو چینج کیا گیا۔ آفٹر 1960 فائنینشیل ایئر چینج انٹو 1 June current year to 1 July and 30th of next year June۔ یہ چینجز ہو گئے 1960 میں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتے ہیں کہ فائنینشیل ایئر کیا ہوتا ہے اور کیلنڈر ایئر کیا ہوتا ہے۔ فائنینشیل ایئر اینڈ کیلنڈر ایئر دو طرح کے سال ہیں ہمارے پاس۔ فائنینشیل ایئر ٹیکسیشن اینڈ جو بجٹنگ ایئر ہوتے ہیں وہ فائنینشیل ایئر ہوتے ہیں۔ کیلنڈر ایئر 1 جنوری ٹو 31 دسمبر تک ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ نیکسٹ ہم پھر اس کے بعد 1961 میں ابھی تک ہمارے پاس کوئی بورڈ آف ریونیو نہیں تھا، سی بی آر چل رہا تھا۔ 1961 میں سی بی آر یعنی سینٹرل بورڈ آف ریونیو، سی بی آر اسٹینڈ فار سینٹرل بورڈ آف ریونیو، سی بی آر نے ایک انکم ٹیکس کمیٹی انٹروڈیوس کیے، ایک انکم ٹیکس کمیٹی۔ پہلے ہمارے پاس کیا تھا؟ انکم ٹیکس انکوائری کمیٹی، ٹیکس انکوائری کمیٹی، پھر انکم ٹیکس کمیٹی، جن کا مین مقصد یہ تھا کہ 1922 کا جو ہمارے پاس ایکٹ ہے ان کو سمپلیفائی کیا جائے اور یہ ٹیکسیشن کا پروسیجر جتنا بھی ہے سمپل سے سمپل بنایا جائے۔ بیفور 1965 ایک سیلف اسسٹنس اسکیم انٹروڈیوس کرایا گیا کہ ایک بندہ خود اپنی ٹیکس کو انالائز کرے، کیلکولیٹ کرے، ڈٹرمائن کرے اپنے انکم سے۔ ٹل 1979 یہ پروسیجر چلتا رہا۔ ٹھیک ہو گیا بچوں؟ اس کے بعد ہمارے پاس
نیشنل ٹیکس ریفارم کمیشن قائم کیا گیا ان 1985. نیشنل ٹیکس ریفارم، یہ جس میں ہمارے پاس کون کون سے ممبر تھے؟ سینٹ اور نیشنل اسمبلی کے ممبر تھے، اور ہائی گورنمنٹ افیشل اور انڈسٹریلسٹ، 4 قسم کے لوگ اس میں تھے۔ انڈسٹریلسٹ کے ریپریزنٹیٹیو تھے، گورنمنٹ افیشلز تھے، نیشنل اسمبلی سے ریپریزنٹیشن کی، اور پھر اس کے بعد سینٹ سے۔ اور ان کا مقصد بیسیکلی کیا تھا کہ اسٹرکچر آف ٹیکس لاز کو امپروو کیا جائے۔ کرنٹ اسٹرکچر آف ٹیکس لاز جو ہے ایگزسٹنگ 1985 میں، ان کو امپروو کیا جائے۔ اور پھر اسی بیس پہ جو 1979 کا انکم ٹیکس کا آرڈیننس تھا وہ چل رہا تھا، انکم ٹیکس آرڈیننس ٹل 99 اینڈ 2000۔ پھر 1999 اور 2000 میں پھر جو آرڈیننس ہمارے پاس 79 کا چل رہا تھا اس کو چینج کر کے 2001 کا پراپر انکم ٹیکس آرڈیننس انٹروڈیوس کیا گیا، جو ماڈرنائز ٹیکسیشن سسٹم تھا، اور یہ آفیشیل گزٹ آف پاکستان میں شائع کیا گیا۔ اسی آفیشیل گزٹ یہ جو ہمارے پاس انکم ٹیکس آرڈیننس تھا، یہ 13 ستمبر 2001 میں وجود میں آیا، پورے پاکستان کے لیے اس کو انٹروڈیوس کرایا گیا۔ جو آفیشیل گزٹ ہمارا ہے ایکسٹرا آرڈینری گزٹ، اس کے پیج نمبر 1969 to 1217 تک ہے، اور اسی کا شارٹ ٹائٹل ہے دی انکم ٹیکس آرڈیننس 2001۔ یہ اپلیکیبل ہے پورے پاکستان پہ، اور کس ڈیٹ سے؟ جس ڈیٹ سے یہ وجود میں آئے یہ اسی ڈیٹ سے پورے پاکستان میں اپلیکیبل ہے۔ ود دا پیسج آف ٹائم ان میں امینڈمنٹ ہوتی رہی، 2002 کی انکم ٹیکس رولز آ گئے، پھر 2006 میں فائنانس ایکٹ آ گیا، ابھی 2022 میں فائنانس ایکٹ آ گیا، ٹھیک ہے۔ تو جو انکم ٹیکس کا آرڈیننس 2001 ہے ان کی اپلیکیشن کون کون سی جگہوں پہ؟ فیڈرل پورے پاکستان پہ، بلوچستان، KPK، پنجاب اینڈ سندھ، کیپٹل ٹیریٹری اسلام آباد، فاٹا پہ، ہانا، جتنے بھی ایریاز ہیں ساروں پہ یہ اپلیکیبل ہے۔ تو اسٹوڈنٹ یہ تھی پاکستان کی انکم ٹیکس آرڈیننس کی ہسٹری۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوگی، تو ہم پراپر بھی کام کا جو سلیبس ہے اس کو شارٹ کر کے پڑھیں گے تاکہ ہمارے مارکس بھی اچھے آ جائے اور ہمیں انکم ٹیکس آرڈیننس کی سمجھ بھی آ جائے کہ بیسیکلی پاکستان کے لیے جو بجٹ تیار ہوتی ہے ان میں ٹیکسیشن کا کیا رول ہے، یہ جو ہمارے پاس جتنا بھی پیمنٹس ہم کرتے ہیں، ریونیو جنریٹ کرتے ہیں، یہ کہاں سے جنریٹ ہوتی ہے، کیسے جنریٹ ہوتی ہے، اور ہم اپنا ٹیکس کیسے کیلکولیٹ کریں گے۔ انشاءاللہ ان لیکچرز کے اینڈ پہ ہم آپ کو ٹیکس رجسٹریشن بھی سکھائیں گے اور کیسے آپ اپنے ریٹرن کو فائل کریں گے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ اب اللہ نگہبان، اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ہم آپ کو آگے لیکچر لے کر جائیں گے۔ تھینکس، اللہ حافظ۔